अस्सलामुअलैकुम। दुनिया मेहर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम ज़ीशान। नाजरीन, कोट लखपत में कैद सीनियर रहनुमाओं की जानिब से मुज़ाकरात की हिमायत के सिर्फ चंद रोज बाद ही इमरान खान ने वाज़े अल्फाज में इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने ऐलान किया कि मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका। 8 जुलाई को अडियाला जेल से जारी किए गए पैगाम में इमरान खान ने अपनी ही पार्टी क़यादत की मफाहमाना कोशिशों को अमलन विटो कर दिया। हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का अयादा करते हुए ऐलान किया कि 5 अगस्त से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज किया जाएगा। इमरान खान ने ऐलान किया कि अब किसी से भी मजीद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम जबरदस्ती मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल कर सके। जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी ने एक खुले खत में तहरीक इंसाफ से सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट से गैर मशरूत मुज़ाकरात की अपील की थी। पीटीआई रहनुमाओं के खत पर हुकूमती हलकों, खास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया था, जबकि वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने इस खत को दानिशमंदाना और अहम करार देते हुए दोनों फरीकैन से कहा था कि वो मौका गनीमत जाने और जमहूरियत के वसी तर मफाद में गैर मशरूत मुज़ाकरात शुरू करें। आज ही तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने बयान दिया कि मफाहमत मज़ाहमत से बेहतर है, मुज़ाकरात से कोई ना कोई सूरत हाल बेहतर निकल आती है। रावलपिंडी में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और हालात बेहतर होंगे। मुझे उम्मीद है। दौरान गुफ्तगू साबिक वज़ीर आला पंजाब से पूछा गया कि इमरान खान की रिहाई के लिए अब 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी गई है और दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बात भी हो रही है, कौन सा रास्ता दुरुस्त है? जवाब में परवेज़ इलाही ने कहा कि पहले मज़ाहमत होती है, फिर मफाहमत होती है, तो मफाहमत ही बेहतर है। मुज़ाकरात से कोई ना कोई सूरत हाल बेहतर निकल आती है। लेकिन इमरान खान के ताज़ा तरीन बयान ने यह वाज़े कर दिया कि जमात में इख्तलाफ का हाल मौजूद है। पार्टी में कई लोग समझते हैं कि बातचीत ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की तवील कैद, 26वीं तरमीम और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले से दिलबर्दाश्ता तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर तहरीक चलाने का बाकायदा ऐलान किया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एहतजाज को खुद लीड करेंगे। इमरान खान ने अवाम को पैगाम दिया कि अवाम को अपने लिए निकलना है, रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत से निकलना है और 26वीं तरमीम के खिलाफ निकलना है। अलीमा खान ने अपनी बहनों के हमरा इमरान खान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इमरान खान का पैगाम दिया कि जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। बानी ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक 5 अगस्त को पीक पर जानी चाहिए। इमरान खान का कहना है कि 5 अगस्त को उनके जेल में पूरे 2 साल हो जाएंगे। इमरान खान ने कहा है 26वीं तरमीम के बाद सारे इंसाफ के दरवाजे बंद हो गए हैं, तो अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। बाहर बात हो रही है कि नून लीग आपसे बात करना चाहती है। उन्होंने कहा है अब हम सिर्फ तहरीक चलाएंगे और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए, जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। जो इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका और हम जाके बताएंगे यहाँ इंसानी हकूक के साथ और क्या जुल्म हो रहे हैं उनके वालिद के साथ। सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। ये भी उनको इमरान खान को बता दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया, उनको बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों, आप रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। इमरान खान ने तहरीक का आगाज कर दिया है और इसके ऊपर ही ये मुकम्मल बात है उनकी। जबकि बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात में वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश से आगाह किया। बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को बताया कि हमें एहतजाज और अदलिया के अलावा भी दस्तयाब ऑप्शंस पर गौर करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी के खुले खत से मुतालिक बताया और मशवरा दिया कि एहतजाज में अदम शिरकत पर किसी को पार्टी से ना निकाला जाए। मुलाकात के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर और जहीर अब्बास चौधरी भी मौजूद थे।
बैरिस्टर गौहर खान ने बानी पीटीआई को पार्टी उमूर पर ब्रीफ किया। आज एक बार फिर अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात और तहरीक से मुतालिक दो मुख्तलिफ समतों पर खड़े हैं। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की बात की और अलीमा खान हर सूरत मुल्क गिर तहरीक चलाने पर मुसर रहीं। एक तवील अरसे से अलीमा खान बैरिस्टर गौहर को जमात का चेयरमैन मानने से इनकारी हैं। उनका इल्ज़ाम रहा है कि बैरिस्टर गौहर इमरान खान को जेल में असल हक़ाइक़ से आगाह नहीं करते, जबकि बैरिस्टर गौहर भी बारहा ये कह चुके हैं कि अलीमा खान का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तहरीक इंसाफ हतमी तहरीक का ऐलान कर चुकी है। हुकूमत इस तहरीक को अब कैसे हैंडल करेगी? पहले की तरह शेलिंग, आंसू गैस, दाखिली और खारजी रास्तों की बंदिश की जाएगी या हुकूमत मुज़ाकरात का एक और मौका तहरीक इंसाफ को देगी? इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अफनानुल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो दोनों से ही जान लेते हैं कौन क्या चाहता है और क्या नज़र आ रहा है कि ये तहरीक किस तरफ जाएगी और हुकूमत इस सारे मामले को कैसे हैंडल करेगी। सबसे पहले तो शौकत साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि ये तहरीक जो 5 अगस्त को जिसका ऐलान किया गया है, खान साहब का कहना है कि पीक पर जानी चाहिए, इसके लिए प्लान क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अब ज़ाहिर है हम इससे पहले भी तहरीकें चला चुके हैं और कोई नई बात नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। और उसमें जो खामियां रही हैं, इस दफ़ा पूरी कोशिश की जा रही है कि वो खामियां दूर हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें। अब मुख्तलिफ ऑप्शंस यूज़ किए जा रहे हैं और उस पर गौर हो रहा है कि एक ही जगह पे सारे लोग इकट्ठे हो जाएं या अलग अलग एहतजाज किया जाए या क्या किया जाए। वो पूरा पैकेज आने वाला है इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि आपने देखे लेकिन मुज़ाकरात से तो कोई ये बताया जा रहा है कि प्लान तो तैयार हो चुका है 1 हफ्ता कबल ही, तो प्लान क्या अभी पार्टी को नहीं मिला? नहीं, नहीं, पार्टी को मिला है और पार्टी उस पे लगी हुई है। देखें, अभी जैसे जुनैद साहब ने पूरे सूबे के अंदर ऐलान कर दिया है, वहाँ पे लोकल सतह के ऊपर जलसे शुरू हो गए हैं। अब जैसे मेरा हल्का है, 2-3 दिन बाद शायद जुम्मे को वहाँ पे जलसा हो जाए। इसी तरह मुख्तलिफ हलकों में ये मोबिलाइजेशन है लोगों की शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद एक कॉल जो 5 अगस्त को हुई है उसके लिए तैयार कर लिया जाएगा। और वक्तन फ़वक्तन डिस्ट्रिक्ट सदूर और रीजनल सदूर और इन लोगों की मीटिंग्स, सेक्रेटरीज की मीटिंग्स हुआ करेंगी। वो फिर गाइड करेंगे अपने कारकुनों को कि हमने क्या करना है, कैसे जाना है, क्या करना है। देखिए, बात ये है ना कि जो हुकूमत की पॉलिसी है, अब यानी मुज़ाकरात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन जो हुकूमत का रवैया है, जो माहौल है, वो माहौल तो है ही नहीं मुज़ाकरात का। मुज़ाकरात किससे करना चाहते हैं? पंजाब में तो मिनी मार्शल लॉ है, वहाँ तो सियासत नाम की चीज़ ही नहीं है। अगर मैं कोई सियासत मुज़ाकरात करने पर भी निकले आपसे डिस्कशन करूंगी कि आपकी पार्टी के बहुत से रहनुमा हैं जो मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन उसके बावजूद खान साहब बज़िद हैं, ऐसा क्यों है? लेकिन उससे पहले मुझे अपना थोड़ा प्लान बताइए कि ये तहरीक शुरू कहाँ से होनी है? क्या मुल्क गिर तहरीक होनी है? आप लोग धरना देने का इरादा रखते हैं? इस बार भी रुख इस्लामाबाद होगा या फिर आप लोगों की मंजिल इस बार कहीं और है? मैंने आपसे ज़िक्र किया है ना कि अभी तो तैयारी हो रही है लोगों को मोबिलाइज़ करने की। और ये जो हम्म। पहला मरहला है कि जो 5 अगस्त तक जो टाइम मिला है, इसमें मोबिलाइज़ेशन हो गई है इंशाल्लाह। और जैसे ही लोग मोबिलाइज़ होंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट और रीजनल और सूबाई सदूर हैं, वो आपस में उनकी मीटिंग्स हुआ करेंगी और वो आहिस्ता-आहिस्ता जो लाएमल होगा, वो बनाया करेंगे। और अभी ये तय ठीक होना है। है कि हमने जो लोगों की मशावरत के साथ जो भी करना है, और तमाम लीडरशिप वहाँ मौजूद होगी इस बार। ये नहीं हो सकता कि जैसे अली अमीन गंडापुर मौजूद रहे और बाकी लीडरशिप गायब रहे। इस मर्तबा तमाम लीडरशिप मौजूद रहेगी और जो भी होगा ऑन द स्पॉट इस फैसले दफा होंगे। तमाम लीडरशिप मौजूद होगी। क्या बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा भी इस एहतजाज में नजर आएंगे या नहीं? क्योंकि जो मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर की, उसमें उन्होंने खान साहब से अपील की है कि जो लोग एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे उन्हें पार्टी से निकालने का ना कहा जाए। इस पॉइंट पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगी, लेकिन अफनानुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि अब तो अफनानुल्लाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त की कॉल दे दी और पीक पर लेके जाना है इस तहरीक को। हुकूमत का लाहेअमल क्या होगा, किस तरह से हैंडल करना है इसको? क्या अभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे आप लोगों ने खोले हुए हैं या जिस तरह 26 नवंबर को हुआ, शेलिंग, बंदिशें, रुकावटें, फिर से वही प्लान है आप लोगों का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने तो हमेशा कोशिश यही की है कि मामलात बातचीत से हल किए जा सके
اور اس کے لیے چاہے ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی، جب پچھلی گورنمنٹ تھی PDM کی تب بھی پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت بھی فلور آف دا پارلیمنٹ پہ آفر کی، پھر ابھی بھی ہماری کوشش یہی رہی ہے. لیکن دیکھیں بات چیت جو ہے وہ ایک ہاتھ سے جو تالی جو ہے وہ 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. تو ہم جتنا مرضی کہتے رہیں، یہ اگر ان کے بیہیویئر جو ہے وہ ان ڈیموکریٹک ہوں گے، یہ جو ہے وہ حملے کریں گے، چڑھاؤ کریں گے، الجہاد الجہاد کے نعرے لگائیں گے، کہیں گے کہ ہم بندوقیں لے کے آئیں گے اور اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے. لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے، لیکن اگر وہاں سے پہل کی گئی تو اس کا جواب پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. نہیں، لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ ہم نے پورا من احتجاج کرنا ہے مگر ہم جو ہے وہ گولیاں بھی چلائیں گے، ہم بندوقیں اسلحہ لے کے آئیں گے. یہ کوئی آپ مطلب کہ کوئی ہم میڈیول ایجز میں تو نہیں رہ رہے نا جس میں آپ لشکر لے کے ہم گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئیں اور قبضہ کر لیں. یہ تو اب ماڈرن ایج ہے، اس میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کی کیونکہ آپ کا لیڈر جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن میں پکڑا گیا ہے، 70 ارب روپے کی کرپشن میں پکڑا گیا، تو اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیا جائے کیونکہ آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا، مطلب آپ کو قاعدہ قانون سے چلنا پڑے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو سوچ ہے، لیکن ان کے گلے شکوے بھی اپنی جگہ موجود ہیں کہ ماحول تو حکومت نے پیدا کرنا ہے مذاکرات کے لیے، تو آپ کی جانب سے ایسا ماحول ہی پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ لوگ مذاکرات کریں. انہوں نے جب ان کی حکومت تھی انہوں نے کتنے ماحول پیدا کیے تھے مذاکرات کرنے کے لیے جو ہمیں مشورے دے رہے ہوتے. یہ ماحول ہم نے نہیں پیدا کرنا، یہ ان پہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ یہ اس طرح کے کام کریں جس سے ماحول بنے. یہ ہر وقت جو ہے وہ دھمکیاں ہوں گے اوپر اور ہم یوں کر دیں گے، یہ کرتے آپ نے کر کے دیکھ لیا. 2014 سے آپ لگے ہوئے ہیں تو کیا یہ آپ نے کر لیا، اور پچھلے 3 سال سے بھی آپ مسلسل لگے ہوئے ہیں تو کیا یہ آپ سے ہو گیا. اگر آپ نے دوبارہ ٹرائی کرنا آپ کر لیں، لیکن ہم کسی صورت پاکستان کی جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے اس کو ہم چیلنج نہیں ہونے دیں گے. پرامن احتجاج جو ہے وہ اجازت لے کے کیا جا سکتا ہے، وہ ہم نے ان کو پہلے اسلام آباد میں بھی الاؤ کیا ہے، لاہور میں بھی الاؤ کیا ہے. لیکن یہ کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتھے لے کے آ کے چڑھائی کر دیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر اور ڈی چوک پہ آگے بیٹھ دیں گے، یہ ہم الاؤ نہیں ان کو ہم کریں گے کسی صورت بھی، اور یہ الاؤ ہونا بھی نہیں چاہیے. شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں. شوکت صاحب، آپ کی پارٹی نے اجازت لی ہے، کال تو دے دی گئی ہے 5 اگست کے احتجاج کی، تو کوئی اجازت نامہ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ابھی تک تو کوئی پلان ہی آپ لوگوں کا سامنے نہیں آیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈز کے کیس میں جیل میں ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف بھی تو کیسز تھے نا، اور وہ آج کیسے بن گئے ہیں. شہباز شریف صاحب کے خلاف تو باقاعدہ فیصلہ آنے والا تھا، وہ کیسے پرائم منسٹر بن گئے ہیں. تو یہ تو بات نہ کریں کہ جی مسئلہ اس وقت کیا ہے. مسئلہ اس وقت یہ کہ رول آف لا ختم ہو رہا ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی ختم ہو گئی ہے. صرف حکومت بچانے کے لیے جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے. ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ بار بار یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ لوگ 5 اگست کو حکومت گرانے کے لیے آنا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ آپ اس تحریک سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ جو بنیاد رکھ رہے ہیں نا کہ جی سیاسی لوگ ہیں تو اگر سیاسی احتجاج ہوگا تو ہم اس کو روکیں گے. بھئی آپ تو روک سکتے ہیں، آپ کے پاس تو ریاست ہے نا. ریاستی طاقت عوام پہ استعمال نہیں ہوتی ہے، یہ ریاستی طاقت دشمن کے خلاف استعمال ہوتی ہے. احتجاج کرنا عوام کا حق ہے، لیکن یہ حق نہیں دیا جا رہا. اور یہ سوچ لے کہ کل ان کا کیا ہوگا، کیا یہ وقت ان پہ نہیں آ سکتا ہے؟ پھر یہ اگر نکلیں گے تو ان کو کوئی چھوڑے گا؟ تو یہ تو غلط، بہت ہی انتہائی خطرناک بنیاد رکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی اختلاف رکھنے والوں کو احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو کل آپ نے بھی بھگتنا ہے. ساری زندگی تو آپ اقتدار پہ نہیں رہ سکتے. اب آپ جو لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ اتنے پرامن بڑے احتجاج کریں گے تو اس کی اجازت دی جائے گی، لیکن گنڈا پور صاحب جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ ہم بندوق لے کر نکلیں گے، پھر گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا، تو پھر اس طرح تو ماحول خراب ہوگا. یہ سیاسی باتیں ہوں گی، یہ سیاسی باتیں ہیں. جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے، نہ ہم نے دیے نہ اس سے پہلے. آپ مجھے بتائیں کون سی جگہ انہوں نے کہا حملہ ور ہوتے ہیں؟ مجھے ایک بتائے کسی بلڈنگ پہ ہم نے حملہ کیا ہو. اتنے لوگ اگر ہزاروں لوگ یا لاکھوں لوگ اگر نکلتے ہیں تو کسی نے ایک بلڈنگ پہ تو قبضہ ہو ہی جاتا ہے نا. تو بتائیں نا کس جگہ پہ ہم نے حملہ کیا ہے. ہمیشہ راستہ روکا گیا، ہمیشہ ہم عفنان پہ صاحب فائرنگ بتائیے کی. کب انہوں نے حملہ کیا اور ان کا احتجاج کب پرامن نہیں رہا؟ پی ٹی وی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اوپر ان کے لیڈر کی اور سابق صدر جو ہیں ان کی آڈیو موجود ہے اور ویڈیوز موجود ہے جس پہ انہوں نے حملہ کیا. پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے اپنے گندے کپڑے ٹانگے
انہوں نے دھمکیاں دی، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو کہ گردن میں رسی ڈالو، ان کے لیڈر نے عمران خان نے، اور اس کو وزیر اعظم ہاؤس سے کھینچ کر باہر نکالو. یہ ریکارڈڈ میں آپ کو ان کی باتیں بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا آئی جی اسلام آباد کے بارے میں کہ میں تمہیں خود پھانسی دوں گا، ان کے لیڈر نے. پھر جو اپنا چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں، ان کے آن ریکارڈ جو باتیں الجہاد کے انہوں نے نعرے لگائے ہیں، یہ جمہوری لوگوں کے کام نہیں ہوتے. اس ملک میں اس سے پہلے بہت بڑی بڑی اسٹرگل جمہوریت کی ہوتی رہی ہیں، ان سے زیادہ بڑی ہوتی رہی ہیں، بہت بڑے بڑے مسائل حل ہوتے رہے، لیکن کسی نے یہ جو وائلنس کا راستہ اختیار نہیں کیا. یہ طالبان کو واپس لا کے آباد کرنے والے یہ ہیں، یہ ہر وقت ان کے دماغوں میں وائلنس چڑھا رہتا ہے. ہماری بات مانو ورنہ بھائی آپ اگر حملے کریں گے جتھے لے کے، تو آپ کو پھر جتھوں آپ میں اور تحریک طالبان میں کیا فرق ہے؟ پھر آپ یہ بتائیں نا. وہ بھی یہی کرتے ہیں، آپ بھی یہی کر رہے ہیں. اب یہ کوئی سیاسی لوگوں کا، کوئی پولیٹیکل لوگوں کا تو یہ کام تو نہیں ہوتا نا کہ آپ جو ہے وہ آپ سے کیونکہ آپ کی بات نہیں مانی گئی تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو وہ پورے نظام کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنا چاہوں گا. اور جو جمہوریت کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی جمہوریت کا بڑا نقصان ہو گیا ہے اور ملک میں آئین و قانون نہیں، تو بھائی آپ کے لیڈر نے کھڑے ہو کے ایز پرائم منسٹر اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں ہائیبرڈ نظام آ گیا ہے. یہ میں نے نہیں کیا تھا، یہ آپ لوگ یہ نظام لے کے آئے ہیں. ہمارے لیڈران نے تو اس ملک میں جمہوریت لے کے آئے، چارٹر آف ڈیموکریسی کی. اب آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی کی سمجھ آ رہی ہے، وہ جو لیٹر لکھا ہے آپ کے اسیر لیڈر جو ہے انہوں نے، لیڈران نے. اب آپ کو پہلے آپ کہتے تھے یہ چارٹر آف ڈکیتی ہے، اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ آپ سیاست کریں جس طرح سیاست ہوتی ہے. آپ یہ جتھوں کی اور یہ ان چیزوں سے باہر نکلیں، سوچ سے باہر نکلیں، اور ملک کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے ماحول نہ پیدا کریں جس سے جو ہے وہ تناؤ پیدا ہو. شوکت یوسف زئی صاحب، جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کا ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے، اس لیے حکومت ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہوتی ہے. دیکھیں اگر یہ 2014 کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس سے پہلے سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ کیا پی ایم ایل اے نے نہیں کیا تھا؟ یہ باتیں نہ کریں. اس سے یہ جو ہے نا، آپ کسی طور پہ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. آپ جو چیزیں آپ نے بھی کی ہیں، یہ احتجاج آپ بھی کرتے رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اگر آپ احتجاج کو کرنے سے پہلے ہی کہیں کہ جی یہ لوگ انتشار کریں گے، تو اس کا مطلب ہے سیاست ختم ہو گئی نا. سیاست تو نہیں ہو رہی ملک کے اندر. اگر آپ نے سیاست نہیں چھوڑنی، آپ نے جتنا نقصان آپ نے آئین کو پہنچایا اپنی حکومت بچانے کے لیے، 26ویں ترمیم لا کر آپ نے عدلیہ کو ختم کر دیا. عدالتی نظام پہ کوئی اعتماد نہیں رہا آپ لوگوں کا. آپ نے رول آف لا ختم کر دیا، ہیومن رائٹس ختم ہو گئے، پارلیمنٹ کی بالادستی ختم ہو گئی، معیشت آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی ہے. دعوے بڑے ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے معیشت ٹھیک کر لیا. ہر کسی کو کہتے ہیں کہ جی ڈیفالٹ ہو رہا تھا، یہ کہہ رہے تھے ڈیفالٹ ہو رہا تھا تو ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا. بھائی ہمارے دور میں تو 150 روپے پیٹرول تھا، اب ہمارے دور میں 100 روپے سے کم چینی تھی. اب دیکھ لینا عوام کو آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ معیشت ہم نے ٹھیک کر دی ہے تو اپنے قرضے کتنے لے لیے. یوسف زئی صاحب، پھر آپ 5 اگست کو عوام کے ریلیف کے لیے نکل رہے ہیں؟ عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے گا یا پھر اپنے بانی کی آزادی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے آپ لوگ یہ احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں؟ رہائی تو عمران خان کو عدالت دے گی، عدالت کے ذریعے نکالیں گے انشاءاللہ. یہ جو ہے رول آف لا کے لیے احتجاج ہو رہا ہے کیونکہ ملک کے اندر تباہی آ رہی ہے. کوئی قانون تو نہیں ہے نا. کون سا قانون؟ اس احتجاج کو لے کر آپ کی پارٹی قیادت کتنی یکسو ہے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کے سینئر رہنماء جو جیل کے اندر موجود ہیں، اور خود آج جو جیل کے باہر پرویز الہی صاحب موجود ہیں، وہ سب تو مذاکرات کے حامی دکھائی دے رہے ہیں، لیکن خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے. اس کے پیچھے بڑی وجہ کیا ہے، اور کیا یکسوئی ہے؟ قیادت بھرپور انداز میں نکلے گی باہر 5 اگست کو؟ بات یہ ہے کہ عمران خان کی کال پہ ہی سارے لوگ نکلیں گے. پہلے بھی نکلے تھے، کوئی لیڈر نہیں تھا لیکن لوگ نکلے تھے. اس دفعہ انشاءاللہ ساری لیڈرشپ ہوگی. مذاکرات کی جہاں تک بات ہے، میں تو یہ لیکن خان حکومت صاحب کے پاس کہہ رہے ہیں میں خود لیڈ کروں گا جیل سے. ایسا کیسے ممکن ہے؟ جیل سے کیسے لیڈ کی جا سکتی ہے احتجاجی تحریک؟ دیکھیں خان صاحب کو تو پتہ چل گیا نا کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یعنی یہ لوگ تو نہیں مان رہے ہیں نا. انہوں نے جو کچھ کر دیا پارلیمنٹ کے ساتھ، جو عدالتوں کے ساتھ، جو تو اور تو کیا رہ گیا؟ تباہی رہ گئی ہے نا ملک کی. اور اب یہ ہے کہ اگر ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں تو یہ تو حکومت کا کام ہے نا کہ راستہ فراہم کرے، مذاکرات کے لیے آگے بڑھے اور بتائے کہ جی کس لیول پہ یہ مذاکرات کر سکتے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے نا کہ ڈنڈا ہم تجھے ریاست کا طاقت استعمال کرتے ہیں تو کل یہ طاقت آپ کے خلاف بھی استعمال افنان ہوگی. اللہ پھر آپ صاحب کیا انہوں کریں؟ نے تو کال دے دی ہے 5 اگست کی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں حکومت کا کام ہے مذاکرات کے لیے ماحول پیدا کیا جائے.
5 अगस्त तक कोई ऐसी कोशिश हो सकती है हुकूमत की जानिब से कि इनको तहरीक से रोकने के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की जाए? माहौल अपोजिशन का पैदा करना भी उतना ही जिम्मेदारी है जितनी हुकूमत की। अगर आप हमें जिम्मेदार ठहराना चाहती है तो इतने ये भी जिम्मेदार हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि ये कहें कि जी मुझे जेल से निकालो, सारे कायदे कानून खत्म करके और वजीर आजम बनाओ, नहीं करोगे तो मैं मुल्क को नहीं चलने दूंगा। यही है ना इनकी पॉलिसी। तो ये इस तरह जो है वो, और लास्ट टाइम भी इन्होंने कहा था अपने लोगों को ये फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल भी आपकी गुजर गई, कुछ नहीं हुआ। तो ये वाली कॉल भी आपकी गुजर जाएगी और कुछ नहीं होगा। और मेरा ये ख्याल है कि जब तक आप सियासत की तरफ नहीं आएंगे ना, तब तक आपके हालात ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं, कोई इसमें तब्दीली नहीं आएगी। ये तो कोई तरीका नहीं है। सियासत की तरफ वो कैसे आएंगे? कल ही राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब के बेटे भी अगर आए तहरीक का हिस्सा बने तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो ऐसी बातें क्या पार्टी को इश्तियाल दिलाने के लिए काफी नहीं होंगी? लेकिन ये आप मुझे खुद बताएं कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान में लोगों को जितनी गालियां दी हैं, मौरूसियत मौरूसियत मौरूसी सियासत, मौरूसी सियासत मौरूसी सियासत, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने शोर मचाया है। अब अपने बेटों को सियासत में लेके आ रहे हैं। मतलब किस मुंह से आप लोग जो है वो, मतलब कहीं तो आप खड़े हो जाए ना, कहीं पे आप जो है वो स्टैंड ले लें। भाई आपके जो उनके बेटे हैं, साहबजादे हैं, वो बरतानिया के नेशनल हैं। हम किसी बरतानवी नेशनल को ये राइट नहीं देंगे कि वो हमारे मुल्क में आके इंतशार फैलाए। पहले एक जो अडियाला में बैठा काफी इश्तिहार जो है वो फैला चुके हैं। तो अब ये बेटे आगे इनके इंतशार फैलाएंगे या कहते हैं पाकिस्तान में, ये तो नहीं हो सकता। फिर जहाँ तक इन्होंने बात की है कि जी हम हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, या हम जो है वो तैयार। भाई आप 2013 से 18 हमने आपके साथ कुछ नहीं किया। आपने हमारे साथ जो है वो ये 18 के बाद जो किया ये उसका जवाब ही क्या कहते हैं गजल है, जो आप हमें बार बार कह रहे हैं ना, ये आपने शुरू किया, खत्म भी आप पे ही होगा। ये इस तरह नहीं होता कि हमने तो 2013 से 18 आपको कुछ नहीं कहा, हालांकि आपने हमारे खिलाफ साजिशें की, धरने दिए, हर चीज जो गलत काम आप कर सकते थे आपने किया। और उसके बाद आपने जब 18 की हुकूमत आई सबको बंद ही कर दिया, और अब आप हमें धमकियां दे रहे हैं ऊपर से। तो आप जो करने कर लें, हमने तो पहले बहुत सारे मामला भुगताए हैं, हमें कोई परवाह नहीं। हम इस मुल्क के मुफाद को सामने रख के मामला को लेके चलेंगे। ये नहीं हो सकता। लेकिन आपको नहीं लगता कि मुल्क की मफाद के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है? और सियासी इस्तेहकाम तभी आएगा जब आप लोग एक टेबल पर बैठ के मामलात को हल करने की तरफ बढ़ेंगे, ना कि एहतजाज और उस एहतजाज को कैसे हैंडल करना है। उससे तो मामलात मजीद बिगड़ेंगे। वो देखें, बात ये है कि ये मैंने आपको पहले भी कहा ना कि हमने इनको कहा था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को देखें। उस वक्त ये कहते थे चार्टर ऑफ डकैती है। अब इनको याद आया एकदम से कि नहीं, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को उसके ऊपर आना चाहिए। भाई आप लोगों की सियासत तो शुरू ही उस दिन हुई थी जिस दिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ। उससे पहले तो आपको कोई लिफ्ट ही नहीं कराता था। तो अब आपको एटलीस्ट कम से कम समझ, आपको तो बनाया इसलिए क्या था ताकि आप इस पूरे सिस्टम को काउंटर कर सकें, सीओडी वाले। तो अब आपको समझ में अगर आई है तो उसका तरीका ये है कि इमरान खान साहब पहले अपने तमाम चीज़ों के ऊपर कौम से माफ़ी मांगे। इन्होंने जो जमहूरियत के खिलाफ साजिशें की, जो जनरल पाशा और बाकी जिन लोगों के साथ मिलके धरने दिए, ये आरटीएस बिठाया, जो सारे गलत काम किए उसके ऊपर पहले कौम से माफ़ी मांगे और फिर उसके बाद कहेंगे ठीक है मैं आगे जो है बढ़ने के लिए। और ये नहीं कि अपनी ज़ात ये बात करेंगे जी पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए, इसके आइन को बेहतर करने के लिए, जमहूरियत को बेहतर करने के लिए हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये है तरीका जिससे हो सकता है, वरना इस तरह नहीं कोई मानेगा आपकी बात कि आप कहेंगे कि मैं 5 अगस्त को आ रहा हूँ तो मेरे इस तरह तो आपकी कोई बात अगर माननी भी होगी तो नहीं मानी जाएगी। और आपको अगर ये बात अभी तक समझ नहीं आई तो आपको भी आ जाएगी 5 अगस्त को। यूसुफजई साहब, आपने सुना कि इस तरह सड़कों पर आके कोई ऐसा मुतालबा नहीं माना जाएगा जो आप मनवाना चाह रहे हैं। बेहतर तरीका है कि टेबल पर बैठ के बात की जाए। और आपकी पार्टी के बहुत से सीनियर रहनुमा हैं जो टेबल पर बैठकर बात करना चाहते हैं। तो फिर रुकावट कहाँ पर है? खान साहब क्यों नहीं मुज़ाकरात के दरवाजे खोल रहे? देखिए मुज़ाकरात, देखिए ना 26 नवंबर से लेके अभी तक कितना महीने गुजर गए, हमने क्या किया है? देखिए बात ये नहीं है, ये तो गैर जमहूरी रवैया है ना कि जी आप नहीं एहतजाज नहीं करेंगे। तो मैंने तो आपसे कहा ना कि ये जो तकब्बुर और गरूर, ये तो रियासती जबर है ना। रियासती जबर के अंदर आप किसी को इजाज़त नहीं देते। भाई आपसे क्या, आप लोगों ने एहतजाज नहीं किया था इससे पहले? आपको कोई रुकावट डाली थी हमने? हमारे खिलाफ तो लॉन्ग मार्च, ट्रेन मार्च, आपको याद होगा, किसी को नहीं रोका हमने। तो क्योंकि एहतजाज तो जमहूरी का हुस्न होता है।
اگر آپ یہ بالکل کہتے آپ ہیں کہ درست جی فرما نہیں، رہے ہیں، احتجاج جمہوری حق ہے، لیکن بارہا حکومت کی جانب سے وزیر اعظم نے خود آ کر مصافحہ کیا ہے بیرسٹر گوہر سے اور مذاکرات کی بات کی، اور آپ کی پارٹی کے رہنما بھی مذاکرات چاہتے ہیں، تو خان صاحب کیوں احتجاج پر مصر ہیں؟ میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتی ہوں انہوں نے ایسا کیوں سوچ لیا کہ اب احتجاج کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں؟ میں بتاؤں اس لیے سوچا ہے کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے. جیسے دیکھیں نا ان کا رویہ آپ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، نہیں کرنے دیں گے. یہ کوئی رویہ نہیں ہوتا ہے حکومت کا. حکومت ہمیشہ اعتدال کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، ماحول کریٹ کرتی ہے لوگوں کو. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ صرف ٹی وی میں دکھانے کے لیے آپ کہیں کہ جی میں آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو کمیٹی بنا دیتے. کیا ہم نے کمیٹی نہیں بنائی تھی؟ ہم نے انیشیٹو تو ہم نے ہی لیا تھا نا، انہوں نے تو نہیں لیا ابھی تک. تو کیوں کہ ان کے ساتھ پہلے کمیٹی اسٹیبلشمنٹ بنی کھڑی تھی، ہے. مذاکرات کے 3 دور بھی ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد خان صاحب کی وجہ سے وہ مذاکرات وہیں پر ختم خان کر صاحب کی دیے وجہ گئے. سے نہیں، تو خان صاحب کی وجہ سے نہیں. نہیں نہیں نہیں، دیکھیں یہ غلط فہمی ہے. خان صاحب کی وجہ سے نہیں، ان کے پاس اختیار نہیں تھا. یہ ہینڈز اپ ہو چکے تھے. اچھا، کیونکہ ہم نے صرف یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ جب میٹنگ ہوئی تو ہم نے کہا کہ جیل میں جو خان صاحب ہیں ان سے اس کمیٹی کو ملنے دیا جائے. تو اس کمیٹی کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں تھا. تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ان کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر مذاکرات کس چیز کے ہوں گے. تو یہ ہے کہ اگر ان کے پاس اختیار ہے، اختیارات دکھائے، مذاکرات کرے، بالکل ہم تیار ہیں. لیکن اگر اختیار نہیں ہے، فروٹفل مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو دیکھیں آپ احتجاج کا حق نہیں چھین سکتے. آپ اگر تو پھر انڈیا آپ نے آپ کہاں کے اتنے کہاں پر لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ کرتے ہیں، کیونکہ جس دروازے کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم وہاں بھی مذاکرات نہیں کریں گے. تو ظاہر ہے ان کے پاس تو آپشن نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے جو ان کے دیکھیں نا، ان کے مقدمات تھے ابھی لاہور میں ہونا، ان کے جو ضمانتیں تھی. ضمانت تو ہر کسی کو مل سکتی ہے، یہ تو حق ہے ہر قیدی کا. نہیں، انہوں نے ریجیکٹ کر دیے. تو جو اس وقت ہو رہا ہے نا، وہ تو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں ان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے. انصاف نہیں مل رہا ہے اس ٹھیک ہے، ملک کے آپ کی اندر. بات اگر مان لی جائے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، لیکن جو آپ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں 5 اگست کو، ایک فائنل کال دی ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار فائنل کالز دے چکے ہیں اور اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. یہ کال بھی ناکام ہوئی تو پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ دیکھیے سیاسی جدوجہد ہوتی ہے، یہ ناکامی اور کامیابی نہیں ہوتی ہے. ہمارے الحمدللہ اتنے انہوں نے مارا، اتنے گولیاں چلائی، اتنے لوگوں کو وہ کر دیا. اس کے باوجود اگر لوگ نکل رہے ہیں تو ان کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ عوام کس طرف کھڑی ہے. نہ ان کے دوست دانیوں سے لوگ ڈرتے ہیں، نہ ان کے دباؤ سے لوگ ڈرتے ہیں. لیڈر جیل میں ہے پھر بھی ورکر نکل رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے یوسف کہ علی صاحب، سیاست اگر کو ہم صرف کس لوگوں طرح. کی بات کی جائے تو ہمیں ایک اچھا کراؤڈ جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کا پنجاب بالکل خاموش ہے، یہاں کی لیڈرشپ بھی خاموش ہے، احتجاج میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کرتی. تو ایک ملک گیر تحریک آپ لوگ کیسے چلا سکتے ہیں؟ کیا صرف کے پی کے لوگوں کو ملا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک گیر احتجاج ہے؟ دیکھیں کے پی بھی پاکستان کا حصہ ہے. خیبر پختونخوا دیکھیں یہاں پہ تو سیاسی آزادی ہے نا. لیکن جو پنجاب کے اندر جو جتنا ظلم ہوا، پھر جو ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے مین پنجاب کی، وہ تو جیل میں ہے. تو ظاہر ہے وہ جیل میں ہیں، اور یہاں پہ کسی کو اگر وہاں پہ آواز بھی اٹھائے تو فوراً اس کے گھر پہ چھاپا مار دیا جاتا ہے، گھر گرائے جاتے ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اسٹرگل ہوتی ہے. اب آپ نے 8 فروری کو دیکھ لیا، اگر الیکشن آپ نے کرانے ہیں تو 8 فروری کو بھی آپ لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا. افنان اللہ صاحب، آپ سے جاننا چاہتی ہوں، اب تک پی ٹی آئی نے جتنا ریزسٹ کیا ہے اور بارہا سڑکوں کا رخ کیا ہے، آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو اس کا کوئی فائدہ حاصل ہوا؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کو تو فائدہ ہوا نہیں ہوا، لیکن پاکستان کو بہت نقصان ہوا ان کی اس حرکت ان احتجاجوں کی وجہ سے. اور یہ ضرور ہے کہ یہ جب ان کے ساتھ ماحول ان کے لیے زیادہ سازگار تھا، تب یہ زیادہ اس طرح کے کام سازشیں وغیرہ ان کی چل رہی تھی. اب یہ وہی سازشیں دوبارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چلتی نہیں ہے. تو یہ ہو رہا ہے بائی اینڈ لارج. خواہش ان کی بھی یہی ہے کہ بس ان کو جیل سے باہر نکالیں اور وزیر اعظم ہاؤس میں سیدھا لے جائیں. اور یہ جو ٹوٹل یہ جو کہتے ہیں نا ہم سے بات چیت یا ہم سے اسٹیبلشمنٹ بات کرے، یا تو یہ بات چیت سے صرف 2 باتیں کرتے ہیں: مجھے جیل سے نکالو، مجھے وزیر اعظم بناؤ. تیسری کوئی بات نہیں ہے. یہ میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کوئی آپ بلکہ اگر اس کو میں آپ کو ریفر کر دیتا ہوں، اس کی عمران خان صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جنرل باجوہ کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس میں، جب یہ عارف الوی صاحب پریزیڈنٹ تھے. اگر آپ کو یاد، وزیر ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہو گئی تھی، تو یہ کھانا کھانے کے لیے وہاں پہ گئے اور انہوں نے جا کے ان سے کہا، جو مفہوم تھا میٹنگ کا وہ یہ کہ انہوں نے ابھی بات شروع کی اور انہوں نے کہا جی میں وزیر اعظم. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کا نہیں ہو سکتا، تو یہ اٹھ کے وہاں سے آ گئے.
یہ ریکارڈڈ ہے، آپ یہ خود انہوں نے بتائی ہیں یہ والی باتیں. تو یہ ان کا ٹوٹل فوکس صرف یہی ہے کہ میں پاور گریب کر لوں کسی نہ کسی طرح، اور میں اپنا ایجنڈا جو مجھے باہر سے ملا ہوا ہے میں اس کو ایگزیکیوٹ کر دوں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان کا فوکس یہ ہے. لاسٹلی بتا دیجئے، پی ٹی آئی کا یہ الزام ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ ہمیں سیاسی سپیس ملے یا ہمارے تعلقات کہیں دوسری جگہ پر بہتر ہوں. کیا نون لیگ معافی مانگنے اور عمران خان کے سیاست سے دور رہنے کی شرائط پر یقین رکھتی ہے؟ دیکھیں، ہم تو عمران خان صاحب کو کنٹرول نہیں کر سکتے نا، وہ تو خود اپنے فیصلے وہ خود کرنے کے لیے آزاد ہیں. ان کو تو ہم ظاہر نہیں روک سکتے کہ وہ اگر کچھ کرنا چاہے یا نہیں کرنا چاہے. یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے کیونکہ ملک کا قانون توڑا ہے اور کرپشن کے اندر وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں رشوت لیتے ہوئے ان کی بیگم صاحبہ، تو اس کا خمیازہ تو ظاہر ہے پھر انہیں کو بھگتنا پڑے گا جو بھگت رہے ہیں. اب آپ مجھے بتا دیں، اگر آپ کسی بھی بچے کو روک کے پوچھ لیں کہ اگر آپ کا باپ سرکاری ملازم ہے یا آپ کا باپ کسی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ کسی کو فیور دیتا ہے بزنس مین کو اور اس کے بس اپنی بیوی کے نام پہ 500 کنال زمین لے لیتا ہے اربوں روپے کی اور ساتھ زیورات لے لیتا ہے، اور تو یہ کیا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ بڑا سمپل سا سوال ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، خان صاحب اپنی سزا کاٹ کے اس کے بعد دوبارہ سیاست میں آ جائے، نون لیگ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس پر؟ نہیں، دیکھیں ہمیں اگر وہ قاعدے قانون کے حساب سے چلیں اور وہ تو ہمیں کیا اعتراض ہونا ہے، اپنی وہ سزا پوری کریں. اور جو انہوں نے اگر وہ انہیں چارٹر ڈیموکریسی کی اب سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہے کیونکہ کل ہی لیٹر لکھا ہے، تو وہ ان کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں اور پھر اپنی پرانی غلطیوں پہ معافی مانگیں. ٹھیک ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کیے پر پچھتاوا ایٹ لیسٹ ظاہر کریں اور اس پر معافی مانگیں. بہت شکریہ. عفنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شوکت یوسفزئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، ان کا بھی بہت شکریہ. ابھی پروگرام میں ایک بریک کی جانب جانا ہے، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کی پالیسی ریاستی سرپرستی میں جاری ہے. فتنہ الہندوستان بلوچستان میں خاص طور پر سرگرم ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں یہ بھی باور کروایا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل محفوظ ہاتھوں میں ہے اور کسی کو بھی اسے نشانہ بنانے کی جرت نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے اسلامی ریاست کے خلاف کسی بھی جارحیت کو علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے اور بھارتی سیاسی قیادت متعدد مواقع پر پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کا اعتراف کر چکی ہے. بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ اجت ڈوول ہے اور امریکہ اور کینیڈا سمیت کئی ممالک بھارتی ریاستی دہشت گردی کا اعتراف کر چکے ہیں. پاکستان متعدد بار عالمی فورم پر بھارتی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کر چکا ہے. ڈوزیئر میں بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کے ثبوتوں کو دنیا کے سامنے رکھا گیا. اے پی ایس پشاور، زرعی یونیورسٹی پشاور اور بنو چھاؤنی پر دہشت گردوں کے حملے سمیت بلوچستان میں درجنوں دہشت گرد حملوں میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آ چکے ہیں کہ بھارتی سرکار کی سرپرستی میں کس طرح اے پی ایس زرعی یونیورسٹی میں دہشت گرد حملے کرائے گئے. ان حملوں کے لیے را نے 3 سہولت کاروں کی خدمات حاصل کی اور یہ سہولت کار تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ کے ساتھ رابطے میں تھے اور یوسف گجر افغانی مولانا فضل اللہ کے رابطہ کار کے طور پر کام انجام دیتا رہا اور حاجی لالا بھارتی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ تھا. اسی طرح بنو چھاؤنی حملے میں حافظ گل بہادر گروپ کے ذریعے را نے اپنے مکروہ کھیل کو تقویت دی. حافظ گل بہادر نے کابل میں بھارتی سفارت خانے کا دورہ بھی کیا اور را کے سابق آپریٹرز کی ایک ٹیم سے ملاقات بھی کی تھی اور بنو چھاؤنی پر حملے کا منصوبہ تشکیل دیا گیا. اسی طرح بلوچستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی را اپنی پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کا گھناؤنا کھیل جاری رکھے ہوئے ہے. بھارت کے دہشت گرد تنظیموں تحریک طالبان پاکستان، بلوچ قوم پرستوں اور دہشت گرد گروہوں بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ ریپبلکن آرمی کو مالی، عسکری اور تربیتی مدد فراہم کرنے کے ناقابل تردید ثبوت بھی سامنے آ چکے ہیں. بلوچستان میں سی پیک اور پاکستان کی اقتصادی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کے لیے را نے باقاعدہ ایک خفیہ سیل قائم کیا. اس سیل کے لیے 500 ملین امریکی ڈالر کی رقم مختص کی گئی اور یہ خفیہ سیل براہ راست بھارتی وزیر اعظم کے دفتر کی نگرانی میں
کام کر رہا ہے۔ را نے اپنی سرگرمیوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے افغانستان کے جلال آباد، قندھار اور مزار شریف کے کونسل خانوں کو استعمال کیا۔ ان کونسل خانوں کے ذریعے پاکستان میں سیاسی تقسیم کو ہوا دے کر سی پیک کو ناکام کرنے، بجلی گھروں، کوئلے کے پلانٹس اور سی پیک سے منسلک خصوصی اقتصادی زونز کو تخریب کاری کا نشانہ بنانے سمیت گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں ڈیجیٹل نیٹ ورکس کو درہم برہم کرنے، یہی نہیں ناراض بلوچوں کی مالی مدد کے ساتھ ساتھ انہیں دہشت گردی کی تربیت دینے کا کام بھی کیا۔ ایک طرف بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے اور دوسری ہی طرف پہلگام طرز کے حملے بھی اسی بھارتی ریاستی پالیسی کا حصہ ہیں کہ اپنی ہی ایجنسیوں سے گھناؤنا کھیل اپنے ہی ملک میں کھیلو اور الزام پاکستان پر لگا دو، اور جب اپنی ہی عوام پہلگام حملے کی ناکامی اور دہشت گردوں کی عدم گرفتاری سے متعلق سوالات پوچھے تو پڑوسی ملک پر حملہ کر دو۔ مودی سرکار کی اس ریاستی پالیسی کا اب خود ہی کریا کرم ہو چکا ہے۔ بھارت کے اپنے ہی عوام مودی کی دہشت گردانہ پالیسی سے آگاہ ہو چکے ہیں اور پاکستان سے جنگ میں منہ کی کھانے کے بعد اب مودی سرکار کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ امریکہ سے منت ترلوں کے بعد سیز فائر کروانے کے بعد امریکی صدر کے کردار سے انکاری بھارت کو آج تک شرمندگی اٹھانا پڑ رہی ہے۔ آج بھی امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے میڈیا بریفنگ میں بھارت کے اس دعوے کو جھوٹا اور گمراہ کن قرار دیا۔ ایک طرف مودی سرکار کو دنیا بھر سے شرمندگی کا سامنا ہے اور دوسری طرف خود بھارت کی اپنی ہی عسکری قیادت آپریشن سندور کی ناکامی کے حوالے سے تضاد کا شکار ہے۔ پاک بھارت جنگ میں چین کے کردار کے حوالے سے بھی بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور ڈیپٹی آرمی چیف کے بیانات ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل چوہان کا کہنا ہے کہ چین کی پاکستان کی حمایت کی وضاحت کرنا بہت مشکل ہے، مگر ڈیپٹی آرمی چیف جنرل راہو سنگھ کا دعویٰ ہے کہ چین پاکستان کو بھارتی فوج کی تعیناتی سے متعلق لائیو اپڈیٹس دے رہا تھا اور پاکستان کو چین سے براہ راست معلومات مل رہی تھی، مگر ساتھ ہی جنرل راہل سنگھ نے یہ بھی کہا کہ ریئل ٹائم ٹارگیٹنگ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بھارتی فوجی قیادت بھی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اب بے بنیاد اور من گھڑت مفروضے قائم کر کے عوامی غیظ و غضب سے بچنے کی کوشش میں ہیں، جبکہ 2 دن پہلے ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں خطاب کے دوران بڑے کھلے الفاظ میں اس بھارتی الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے کامیاب آپریشن بنیان مرصوص میں بیرونی مدد کے حوالے سے اشارے غیر ذمہ دارانہ اور حقیقتاً غلط بیانی پر مبنی ہیں، اور یہ بیانات کئی دہائیوں کی دانشمندانہ دفاعی حکمت کے دوران پیدا ہونے والی مقامی صلاحیت اور ادارہ جاتی قوت کو تسلیم کرنے میں دائمی ہچکچاہٹ کی عکاسی کرتے ہیں، اور 2 طرفہ فوجی تصادم میں دوسری ریاستوں کو شامل کرنا بھی کیمپ کی سیاست کھیلنے کی ایک ناقص کوشش ہے۔ بھارتی سرکار کی ہر جگہ سے رسوائی مقدر بن چکی ہے۔ پہلے آپریشن سندور کو کامیاب قرار دیتے ہوئے ہلاکتوں سے انکار کیا، اور اب یہی مودی سرکار اسی آپریشن میں مارے جانے والے پائلٹس اور 100 سے زائد اہلکاروں کو اعزازات سے نوازنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ مودی سرکار اندرونی دباؤ سے مجبور ہو کر اب رافیل طیاروں کے 3 پائلٹ سمیت 4 پائلٹس اور دفاعی نظام S-400 کے 5 آپریٹر سمیت 100 اہلکاروں کو اعزاز سے نوازنے جا رہی ہے۔ مودی سرکار شدید دباؤ میں ہے۔ آج ہی 10 مزدور یونینز کے کروڑوں ورکرز نے بھارت بند کے نام سے ملک گیر ہڑتال کی ہے، اور بھارت میں بینکنگ، انشورنس، ڈاک خدمات، کانکنی اور دیگر شعبے بند رہے، ٹرانسپورٹ بھی بند رہی، اور 25 کروڑ مزدور یونینز کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ کسانوں اور دیہی کارکنان نے بھی ہڑتال میں حصہ لیا۔ مودی سرکار کو اس وقت اندرونی اور بیرونی دونوں طرف سے ہی شدید دباؤ کا سامنا ہے، اور ہر جگہ رسوائی مودی سرکار کا مقدر بن چکی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خواجہ عمران رضا صاحب۔ خواجہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ بار بار امریکہ کے کہنے کے باوجود بھی آخر بھارت کیوں انکاری ہے امریکہ کی ثالثی کا دعویٰ قبول کرنے سے متعلق؟ دیکھیں، یہ اب ایک اسٹیبلشڈ پوزیشن ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو اس منی وار میں دھول چٹا دی۔ نمبر 2، جو سیز فائر ہوا اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت میجر رول ادا کیا، اور یہ ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ بن سکتا تھا، اور اگر وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں تو رائٹلی سو۔ اب اس کو بار بار کنٹروورسی میں تبدیل کرنا، یہ اٹس جسٹ لائک سٹرنگ دا پاٹ۔ اب وہ کس طرح پاٹ سٹر کر رہے ہیں
وہ طریقہ یہ ہے کہ ان کو دو باتیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی، اور اس کو میں تھوڑا سا ڈائلیٹ کروں گا ناظرین کو سمجھانے کے لیے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ٹیمی بروس نے کہی ہے کہ اب اس کو اتنی دفعہ یہ کویسچن کیا گیا ہے کہ اس نے اس دفعہ ان کو بہت ڈفرینٹ لہجے میں اس کا جواب دیا۔ انہیں کہا جی یہ اوپینینز ہوتے ہیں، اور بہت سارے اوپینینز جو ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن میرا اوپینین جو ہے وہ شاذ و نادر ہی غلط ہوتا ہے۔ اور اس نے پھر یہ کہا کہ جے ڈی وینس نے اور ان کے ساتھ مارکو روبیو نے، دونوں نے مل کے مذاکرات میں دے آر شامل تھے۔ اویئر آف دا انسائڈ ویژن آف ٹرمپ، جی، کہ وہ ان کے انسائڈ ویژن سے ان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور انہوں نے پھر دونوں ملک کے جو ملٹیپل لیولز پہ ملٹیپل ٹائمز کانٹیکٹ کیا، اور بیک اینڈ فورتھ یہ گفتگو چلتی رہی، اور 48 گھنٹے یہ گفتگو ہے چلتی رہی ہے۔ اور اس سے کیا تھا، لیکن خالد صاحب حقیقت ماننے سے انکار کر کے بھارت کو کیا مل رہا ہے؟ اس طرح تو خود بھارت کے امریکہ کے ساتھ تعلقات داؤ پر نہیں لگ جائیں گے؟ جی دیکھیں، اصل میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میں نے گفتگو آپ کو بتائی ہے، اس سے یہ بات سمجھیں کہ امریکنز کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ان کے اپنے انٹرنل پریشرز ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ دونوں، ذرا پہلے یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ مودی صاحب کو ذرا تھوڑا سا کمپیئر کر لیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک انٹرنیشنل امیج ہے پیس میکر کا، ڈیل میکر کا، وہ ازرٹیو ہیں، اور وہ کہتے ہیں چیمپئن آف چیمپئنز کہلانا چاہتے ہیں، اور وہ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی اس وار میں اس کو پروو بھی کیا۔ اب کس طرح آگے چلے گی بات کہ مودی صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی تھا، وہ فیک تھا، وہ وائلنس پہ مبنی تھا، وہ اینٹی پاکستان تھا، وہ جسے کہتے ہیں ایکسٹریم نیشنلزم پہ بلیو کرتے ہیں وہ۔ اس وجہ سے یہ تمام جو ان کا جو انہوں نے پہلے اٹیک کیا پاکستان پہ، اور جو اپنے ملک میں جو نیریٹو ڈیولپ کیا، ان کے میڈیا نے جو نیریٹو ڈیولپ کیا، وہ ان کو منہ کی کھانی پڑ گئی۔ پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کی فوج نے، اور اسپیشلی ہمارے ایئر فورس نے ان کو ذلت آمیز شکست دی۔ اس وجہ سے ہوا یہ کہ واپسی پہ جب وہ کانگریس کے جو رہنما ہیں راہل گاندھی، انہوں نے ان کا نام پکارا اس طرح، سرنڈر نریندر۔ اب یہ سرنڈر نریندر جو ہے ایک منترا بن چکا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی کال آئی اور اس کے اوپر یہ سرنڈر کر گئے۔ اب یہ جھوٹ پہ مبنی جے شنکر بالکل بیرونی اور اندرونی دونوں دباؤ کا سامنا ہے اس وقت مودی حکومت کو۔ لیکن ایک چیز جو مسلسل نوٹس کی جا رہی ہے کہ مودی حکومت تو آپریشن سندور کی کامیابی کے دعوے کر رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو بھارتی فوجی قیادت ہے وہ کھل کر بیانات دے رہی ہے، اور جو بھی نقصانات ہوئے ہیں اس کا اعتراف کر رہی ہے۔ پھر جن پائلٹس کی ہلاکت ہوئی ہے اور جتنے ان کے اہلکار ہلاک ہوئے ہیں ان کو اعزازات دینے کی بات ہو رہی ہے، تو ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اس وقت مودی حکومت اور وہاں کی بھارتی فوج جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ تو اس کا کوئی نقصان مودی حکومت کو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ نقصان صرف مودی حکومت کو نہیں، آپ نے بڑا یہ اہم کویسچن کیا ہے، یہ مودی حکومت کو صرف نہیں ہو رہا، یہ بلکہ پوری انڈین امیج کو ہوا ہے۔ اور یہ پورا ایک جو انڈیا کا امیج تھا، نہ صرف یو ایس انڈیا ریلیشن شپ میں بلکہ پورا ورلڈ کیپٹلز میں جو انڈیا کا امیج تھا وہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اب گھر پہ بھی اور دنیا میں بھی اس کو مودی کی فورن پالیسی فیلیور کہا جا رہا ہے۔ اسے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جب جنگ شروع ہوئی تو کوئی ملک انڈیا کے ساتھ نہیں تھا، یا لوگ نیوٹرل تھے یا لوگ پاکستان کے ساتھ تھے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ مودی کا اور ان کے انڈین میڈیا کا جو نیریٹو تھا وہ کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر اس کے بعد جو انہوں نے جھوٹ پہ مبنی جو گفتگو کی کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور پاکستان نے جس طرح ان کو ذلت آمیز شکست دی ہے، وہ ہزیمت ایسی اٹھانی پڑی ہے کہ اب ورلڈ کیپٹلز بھی اس پہ اس کو مان رہے ہیں۔ اور پھر ہماری ایک ڈان اخبار میں جو سٹوری آئی جس میں وہ تمام آپریشن کے متعلق بہت ڈیٹیل سے ذکر کیا گیا، جس میں ہمارے ایئر فورس کے جو فائنسٹ فائٹر پائلٹس ہیں ہمارے پاس، انہوں نے جو آپریشن کیا ہے اور جس طرح انہوں نے رافیلز کا مقابلہ کیا،
اس سے پوری انڈیا میں ایک سٹر آ گیا. ان کا ایک ویک کے نام سے ایک میگزین آتا ہے, اس سے وہ پوری سٹوری پک کیجیے, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اس سے کیا پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے مودی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اب انڈیا میں؟ سیاسی مستقبل تو دیکھیں جی, اس کا جو گرو سنڈروم تھا نا, وہ جو چاہتا تھا کہ وہ گاندھی سے ہی بڑا ایک لیڈر نظر آئے, واجپئی سے ہی بڑا ایک نظر آئے, اب وہاں پہ اس کو واجپئی کی لیڈرشپ کے ساتھ مودی کی لیڈرشپ کمپیئر ہو رہی ہے. تو گرو سنڈروم, اس کا جو ایک منترا تھا, وہ سب بری ہو گیا ہے. اور کانگریس, نہ صرف کانگریس بلکہ اب میڈیا میں جو انٹیلیجنشیا ہے, وہ انٹیلیجنشیا اور میڈیا نے مل کے ان کے نیریٹو کو, جو جھوٹا نیریٹو تھا پاکستان کے خلاف, آپ دیکھیں کسی دنیا میں کسی ملک نے یہ نہیں مانا کہ ٹیررزم ہوئی ہے, اور ان کو کہا کہ جی آپ کوئی ایویڈنس دیں, نہ وہ ایویڈنس دیں. پھر اس کے بعد جو ششی تھرور صاحب کا وزٹ تھا, وہ بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی. وہاں پہ کسی نے اس کے بعد نہیں کی, اور اس کے بعد ہی یہی ہوا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے SCO میں, برکس میں, ہر جگہ بھارت کو سفارتی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. جی لیکن خالد صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے یقیناً DGISPR نے جو انٹرویو دیا الجزیرہ میں, نہ صرف بھارتی جو فوجی صلاحیتیں ہیں ان کا پردہ چاک ہوا ہے, بلکہ جو نیٹ ورکس کام کر رہے ہیں پاکستان کے اگینسٹ افغانستان سے, ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, اور ہم دنیا کے سامنے یہ ثبوت رکھ بھی چکے ہیں ڈوزیر کے تھرو. تو افغان حکومت اس پر ہمارے ساتھ کیا تعاون کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, افغان حکومت پہ پہلے تو کویسچنز تھے پاکستان کو بہت زیادہ, اور وہاں سے کراس بارڈر جو پرابلم تھی وہ ہمارے ملک میں, اور اسپیشلی جو KP کا پروونس ہے وہاں پہ, اور بلوچستان میں بھی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہاں پہ انفلٹریشن ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک ٹرائی-لیٹرل میٹنگ ہوئی ہماری, جو چائنا نے افغانستان کے ساتھ ارینج کی تھی, اور اس میں اس بات پہ ایگری کیا گیا دونوں ملکوں میں کہ کسی طرح کی کراس بارڈر وائلیشن جو ہے اس کو ہم ڈسکریج کریں گے, بلکہ ہم میجرز لیں گے کہ یہ نہ ہو. تو اب ہم ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ جس اسپرٹ سے اور جس ڈائریکشن میں وہ ہمارا ایک میٹنگ ہوئی ہے, اسی طرح افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ بھی اور ایگزیکیوٹ بھی کر کے دکھائے گی. لیکن یہ چیلنج جو ہے افغان بارڈر سے جو انفلٹریشن کا ہے, یہ بہت بڑا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ صرف افغان کا چکر نہیں ہے, وہاں پہ یہ انڈین پراکسیز ہیں جو بہت دیر سے 10-15 سال سے انہوں نے ان پہ کام کیا, اور وہ کہتے ہیں یہ انڈین پراکسیز کو قابو کرنا اور وہاں اپنی ریٹ قائم کرنا, یہ تو افغان حکومت کا کام ہے نا. تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ افغانستان اس حد تک ہمارے ساتھ تعاون کرے گا؟ دیکھیں جی, ان کے پاس چوائس اور کوئی نہیں ہے. رشیا نے تو ان کو ریکگنائز کر لیا, بہت اچھی بات ہے, اور پاکستان بھی کر سکتا ہے, اور پاکستان کے ساتھ پھر چائنا بھی اس لیگ میں آ جائے گا. لیکن یہ سب اس وقت ہوگا جب وہ جو ہے ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو وہ جب یہ پروف کریں گے تو پھر پتہ لگے گا, کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو واقعی ان اسپرٹ آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا کہ نہیں. اچھا, لاسٹلی یہ بتا دیجئے, جس طرح سے آپ نے انڈین پراکسیز کا ذکر کیا کہ وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں, اور اس کے ثبوت ہم بھی فراہم کر چکے ہیں, DGISPR نے خود اس کا ذکر کیا, تو کیا ایکسپیکٹ کیا جائے کہ ان پراکسیز کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا افغان حکومت کے ذریعے؟ دیکھیں جی, ایکسپیکٹ تو ہم کیا جا سکتا ہے. اس میں میرے خیال سے ہمیں اپنا انٹرنل سسٹم بھی بہت بہتر کرنا چاہیے. آرمی نے بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں, اور ہمارے پولیس کی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں, ہماری عوام نے بڑی قربانی دی ہے. ایک تو ہمیں انٹرنلی بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے ایک یونیفائڈ سٹینڈ ہونا چاہیے ہمارا اس کے اوپر, نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک افغان گورنمنٹ کا تعلق ہے, میں پر امید ہوں کہ چائنا کی انٹرونشن سے, دیکھیں کیونکہ یہ BRI جو ہے, ٹھیک ہے, تو آپ پر امید ہے کہ چائنا کی انٹرونشن کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سرزمین اب ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی. بہت شکریہ خواجہ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.